Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, who is most kind and great merciful. Dear students, I am Engineer Danial Umar. These are my details, and I'll be teaching you engineering economics this semester. So, starting from the lecture, the first lecture that we will be today covering is about fundamentals of engineering economics. We'll be seeing some basic terms and terminologies, and from there on we'll build our foundation, and inshallah we'll be going ahead. ठीक है जी? Okay. So first of all, we are studying engineering economics, so what we need to know is what is engineering, what is economics, why are we studying this subject, what is the importance of this subject, and so and so forth. So starting from engineering, the Accreditation Board for Engineering and Technology USA states that engineering is basically the profession in which knowledge of the mathematical and natural sciences gained by study, experience, and practice is applied with judgment to develop ways to utilize economically the materials and forces of nature for the benefit of mankind. अच्छा, बेसिकली आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि जी इंजीनियरिंग आपके पास एक प्रोफेशन है, ठीक है, हमें पता है इंजीनियरिंग इज़ अ प्रोफेशन जिसमें हम मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंसेस से जो नॉलेज गेन करते हैं उसको हम अप्लाई करते हैं सो दैट कि हम जो भी चीज़ करें या जो भी काम करें वो इकोनॉमिकली हम कर सकें, ठीक है। अब इसमें जो ये चीज़ें बोल्ड हुई हुई हैं या डिफरेंट कलर्स हैं, दीज आर थिंग्स दैट आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट कि जब आप नॉलेज गेन करते हैं मैथमेटिकल एंड नेचुरल साइंसेस के थ्रू तो यू गेन इट बाय स्टडी, experience and practice, and based upon the knowledge that you have gained you apply that knowledge with judgment by using your brain to develop ways कि कैसे आप जो आपके पास मटेरियल्स हैं नेचर में और जो भी आपके पास चीज़ें हैं उनको कैसे इकोनॉमिकली अपने यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट इंजीनियरिंग इज़. In this definition, the economic aspect of engineering is emphasized as well as the physical aspects. Now coming towards economics, what is economics? It is the study of how people and society choose to employ scarce resources that could have alternative uses in order to produce valuable goods and commodities or services and to distribute them for consumption now or in the future. Okay. Economics के जी basically it is the study, एक स्टडी है कि कैसे लोग पीपल एंड सोसाइटी जो कि सोसाइटी है वो अपने स्केर्स रिसोर्सेज, हमारे जो रिसोर्सेज हमें अवेलेबल होते हैं इन लाइफ, ठीक है, वो हमेशा एक लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, तो हम कैसे उन स्केर्स रिसोर्सेज को जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन हर फॉर एग्जांपल देखें हर एक जो रिसोर्स अवेलेबल होते हैं उसके मुख्तलिफ यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, पर हमने उनको ऑल्टरनेटिव यूजेस जितने भी हैं उस चीज़ के मुख्तलिफ जितने भी यूजेस हैं उनमें से हमने देखना है कि कौन सा जो है वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, ठीक है, और कौन सा है जिससे हम अपने लिए सबसे वैल्यूएबल चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको कह रहे हैं कि इकनॉमिक्स के थ्रू आप उसकी इकनॉमिक साइड देखते हैं लेकिन बेस्ड अपॉन द फैक्ट कि कैसे आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेटली इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल गुड्स फॉर योर सेल्फ. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इधर सिर्फ गुड्स और कमोडिटीज़ की बात नहीं कि चीज़ों की, यहाँ पे सर्विसेज भी हो सकती हैं. जैसे करीम है, इट इज़ अ सर्विस. इसी तरह हम किसी को हायर करते हैं कोई काम करने के लिए तो वो भी बेसिकली एक सर्विस है आपके पास, ठीक है. आई होप समझ आ रही होगी, ये बेसिक डेफिनेशंस हैं. Economics is a social science that studies the production, consumption, and distribution of goods and services with an aim of explaining how economies work and how their agents interact. यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम तीन चीज़ें स्टडी करते हैं कि हाउ प्रोडक्शन इज़ डन, जो चीज़ प्रोड्यूस हो गई वो कैसे कंज्यूम हो रही है, कंजम्पशन, वी स्टडी कंजम्पशन, एंड फर्दर वी आल्सो स्टडी कि जो भी गुड है या कमोडिटी है या सर्विस है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है, ठीक है. इकोनॉमी आपके पास क्या होता है
Economy is a system that exists to produce and provide people in a society with the goods and services they need to live and do what they want. Economy is basically a system. ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے, لیٹ می ٹیل یو تاکہ ہم کلیئر ہو جائیں. ادھر اگر آپ دیکھو انجینئرنگ میں, انجینئرنگ از وٹ, انجینئرنگ از اے پروفیشن, ایک شعبہ ہے. ٹھیک ہے. آگے ہم جاتے ہیں, اکنامکس از اے اسٹڈی. ٹھیک ہے. اینڈ آگے اگر ہم اس سے جائیں کہ اکانومی کیا ہوتا ہے, تو اکانومی بیسیکلی از اے سسٹم. ٹھیک ہے, یہ ڈفرینس اتنا پتہ ہو. اکانومی اگر ہے تو یہ ایک سسٹم کا نام ہے اکانومی, دیٹ ایگزسٹ ٹو پروڈیوس, کہ مطلب آپ کیسی چیزیں پروڈیوس کرتے ہو اور کیسے اپنے لوگوں کو, پیپل کو وہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہو ان اے سوسائٹی. تو دس از بیسیکلی وٹ دس از نون ایز اکانومی. دا پرابلم آف فائنینشیل اسکارسٹی, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آر ریسورسز جو ہیں, آر ریسورسز دے آر آلویز لمیٹیڈ. ٹھیک ہے. آپ کے پاس چیزیں ہمیشہ لمیٹیڈ اماؤنٹ میں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کھانا ہے یا فروٹ ہے یا کراپس ہیں, تو وہ ہمیشہ لمیٹیڈ ہے. ویئر ایز آر وانٹس اینڈ نیڈس جو ہیں دے آر ان لمیٹیڈ. انسان کی جو نیڈز ہوتی ہیں یا وانٹس ہوتی ہیں یہ ان لمیٹیڈ ہوتی ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, بیسیکلی آپ نے اپنے ریسورسز کو ایفیشینٹلی یوز کرنا ہے ان آرڈر ٹو فلفل یور وانٹس اینڈ نیڈس. ٹھیک ہے. اب انڈیویجولس, انسان, فرمز جو ہمارے پاس آرگنائزیشنز ہیں, اینڈ نیشنز جو ہیں, قومیں, دے میک ڈیسیژنس what goods and services they buy or produce and which ones they must forgo. forgo کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ کریں گے اور کچھ چیزوں کو ان کو چھوڑنا پڑے گا, forgo کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ انڈیویجول فرمز اینڈ نیشنز میک ڈیسیژنس what goods and services they buy or produce and which ones they must forgo because of the limited resources that they have. Because of scarcity, people, firms and nations must all make decisions over how to allocate their individual resources. Economics, in turn, aims to study why we make these decisions and how we allocate our resources most efficiently. Now coming towards consumer behavior. کنزیومر بیہیویئر کیا ہے؟ کنزیومر کس کو کہتے ہیں؟ کنزیومر ہم اس بندے کو کہتے ہیں جو کہ کوئی گڈ یا کموڈٹی جو ہے اس کو یوز کرے گا ایٹ دا اینڈ. ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی کنزیومر ہے جو کہ کنزیوم کر رہے اس چیز کو, استعمال کر رہے. سو کنزیومر بیہیویئر ہوتا ہے دا بیہیویئر آف اے کنزیومر ریگارڈنگ سلیکشن, پرچیز اینڈ کنزمپشن آف گڈس اینڈ سروسز فار سیٹسفیکشن آف ونس وانٹس. ٹھیک ہے. کنزیومر بیہیویئر آپ کے پاس اس خریدار کا بیہیویئر ہے, کس چیز کے بارے میں بیہیویئر ہے. جب کنزیومر ہے تو obviously وہ کوئی گڈ لے گا یا کوئی سروس لے گا. اب کوئی بھی چیز ہم لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اپنی ایگزامپل لیتے ہیں ایز اے کنزیومر. ہم مارکیٹ جاتے ہیں, کوئی چیز لے رہی ہیں, فار ایگزامپل ہم چیئرز لے رہے ہیں, تو ہم نے پہلے اپنے لیے سلیکشن کرنی ہے. ٹھیک ہے, کہ یار یہ والی چیئر لوں, یہ لوں, صوفہ لوں, کیا لوں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی کنزیومر بیہیویئر میں یہ آ گئی سلیکشن آف گڈز اینڈ سروسز. جب میں نے سلیکٹ کر لیا, دین آئی ول پرچیز دیٹ گڈ اینڈ سروس, اینڈ ونس آئی پرچیز دیٹ آئی ول یوز دیٹ اور آئی ول کنزیوم دیٹ گڈ اور سروس. اینڈ وائی آئی ول ڈو اٹ بیکاز آف سیٹسفیکشن آف مائی وانٹس, کہ جو میری ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو جو یہ پورے پروسیس میں کنزیومر کا بیہیویئر ہے, دیٹ بیہیویئر از ایکچولی نون ایز کنزیومر بیہیویئر. ٹھیک ہے. اوکے. دا ریشنل بیہائنڈ دا کنزیومر بیہیویئر از ایز فالوز. اب کنزیومر جو یہ اڈاپٹ کرتا ہے بیہیویئر, اس کے پیچھے ریشنل کیا ہے یا وہ یہ کیوں کرتا ہے. دا لسٹ آف کموڈیٹیز از ویری لارج. آپ کے پاس آپشنز جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. لسٹ آف کموڈیٹیز, جو چیزیں آپ نے لینی ہوں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. سو چوائسیز are made or choice is made to select the most preferred good or service from the given list. آپ کے پاس کموڈیٹیز کی بہت زیادہ تعداد میں, لیکن آپ کے پاس مطلب آپشنز بہت زیادہ ہیں,
پر اس میں سے آپ کو جو گڈ چاہیے یا جو سروس چاہیے جو موسٹ پریفرڈ ہوگی آپ وہ سلیکٹ کرو گے. ایسٹیمیٹس آف کنزیومرز منی اینڈ پرائسز آف گڈس اینڈ سروسز. دوسری چیز جو کہ کنزیومر بیہیویئر کو مطلب افیکٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کنزیومر کے پاس کتنی منی ہے ایٹ ہینڈ, اس کے پاس کتنی منی ہے, اور گڈس اور سروس جو وہ لینا چاہ رہے اس کی پرائسز کیا ہے. اب ایک چیز میری قوت خرید ہم جس کو کہتے ہیں اس سے باہر ہے تو obviously I won't purchase that good. تو مطلب یہ ہے کہ میرے جو پیسے ہیں ہینڈ میں, میرے پاس ایٹ ہینڈ, وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ یار میں کون سی چیز لوں گا. اب اگر میرے پاس فار ایگزامپل 2 لاکھ روپے ہیں اور میں کہوں کہ جی میں BMW لیتا ہوں تو obviously I cannot purchase it. سو میرے جو بیہیویئر ہے وہ میرے ہاتھ میں جو پیسے ہیں وہ اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسٹیمیٹ آف کنزیومر منی اینڈ پرائسز آف گڈز اینڈ سروسز جو ہیں یہ اس ریشنیلٹی کی بیسس پہ بندہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بائی کرتا ہے یا سیل کرتا ہے, یا کنزیومر بیہیویئر بیسیکلی ہم بائر کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس چیز پہ ڈپینڈنٹ ہے. ایلوکیشن آف منی ٹو ڈفرینٹ گڈس اینڈ سروسز. اب مطلب یہ ہے کہ مجھے ایک وقت میں بہت سارے ڈفرینٹ کام کرنے ہوں گے تو میں اپنے لیے دیکھوں گا کہ میری جو سب سے ضروری کام ہے وہ ہو جائے. میں نے فار ایگزامپل بچوں کی اسکول کی فیس دینی ہے, میں نے فار ایگزامپل بل جمع کرنا ہے, اور بھی مطلب یہ تو میں ویسی ایگزامپل دے رہا ہوں, دیر آر اے لاٹ آف ایگزامپلس. تو آپ ان میں سے دیکھو گے کہ یار میں اپنے پیسوں کو کدھر کدھر ایلوکیٹ کروں, کس طرح ایلوکیٹ کروں تاکہ میں مطلب کیسے اپنا سسٹم جو ہے چلا سکوں نا. تو بیسیکلی ان سب باتوں پہ جو ہے کنزیومر بیہیویئر ڈپینڈنٹ ہے, ٹھیک. دین دیر آر سم بیسک کانسیپٹس آف اکنامکس کہ فار ایگزامپل اسکارسٹی کسے کہتے ہیں. واٹ از اسکارسٹی؟ پیپل ڈو ناٹ ہیو دا ڈیزائرڈ اماؤنٹ آف commodity ایز دے وانٹ. اٹ مینس یو ہیو لمیٹیڈ ریسورسز. تو جب آپ کے پاس کوئی چیز لمیٹیڈ ہوتی ہے تو بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کی اسکارسٹی ہے, ٹھیک ہے. دین یو ہیو وٹ از اے پرائس. پرائس ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ ویلیو آف اے کموڈٹی ایکسپریسڈ ان مانیٹری ٹرمز اور ان منی ٹرمز از نون ایز پرائس. آپ جاتے ہو کسی چیز کی کہ یار اس کی کیا قیمت ہے تو بیسیکلی یو آر آسکنگ فار دا پرائس. اب وہ پرائس آپ کو کیا شو کرتی ہے؟ اٹ شوز یو دا ویلیو آف دیٹ کموڈٹی اینڈ ان مانیٹری ٹرمز. دین یو ہیو ویلیو. ویلیو مینس ہاؤ مچ اے کموڈٹی از یوزفل ان یوز اور ہاؤ مچ یوٹیلیٹی اٹ ہیز. اب یوٹیلیٹی کیا ہوگا؟ دا ایبلٹی آف اے کموڈٹی ٹو سیٹسفائی ہیومن وانٹ از کالڈ اٹس یوٹیلیٹی. کوئی بھی کموڈٹی کی جو ایبلٹی ہوتی ہے ان آرڈر ٹو سیٹسفائی ہیومن وانٹس اٹ از نون ایز یوٹیلیٹی. دین وی ہیو وانٹ اور اینڈ. وانٹ اور اینڈ is the desire to get and use goods and services that have got utility. Want ہماری ڈیزائر ہوتی ہے بیسیکلی کہ ہم کسی بھی گڈ یا سروسز کو لیں اور اس کو یوز کر سکیں, تو دیٹ از بیسیکلی یور وانٹ اور اینڈ. وانٹ کو اینڈ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ناؤ ٹائپس آف وانٹس. یو ہیو اکنامک وانٹس اینڈ یو کین ہیو نان اکنامک وانٹس. اکنامک وانٹ از دیٹ وانٹ وچ کین ناٹ بی سیٹسفائڈ وداؤٹ دا یوز آف منی, ٹھیک ہے. کچھ آپ کی وانٹس ہیں اکنامک وانٹس جو کہ پیسوں سے ہی سیٹسفائی ہو سکتی ہیں, مطلب آپ پیسے دو گے تو آپ کوئی چیز لو گے اور آپ اپنی ضرورت پوری کرو گے. نان اکنامک وانٹس وہ ہیں وچ کین بی سیٹسفائڈ وداؤٹ منی, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جی خوشی, اب بارش ہو رہی ہے میں خوش ہو رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو بیسیکلی اٹ از اے نان اکنامک وانٹ, آئی ڈونٹ نیڈ اینی منی فار دیٹ. دین یو ہیو کلاسیفیکیشن آف وانٹس. کلاسیفیکیشن آف وانٹس جو ہیں دے کین بی کلاسیفائڈ ایز فالوز. They can be classified into necessities, number 2 comforts and number 3 luxuries. Necessities کیا ہیں؟ Necessity آپ کی وہ want ہوتی ہے without which human life cannot be maintained. It is your utmost necessity, بہت ضروریت مطلب آپ کے لیے ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, زندگی پاسبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو that is your necessity. Then you have comforts. Comforts وہ ہیں which makes our life easier. آپ کی گاڑی ہے, اٹ از اے کمفرٹ, ٹھیک ہے, مطلب اگر آپ اس کو نارمل گاڑی ہے جو آپ اپنے یوز کے لیے رکھی ہوئی ہے آنے جانے کے لیے, آپ آفس جاتے ہو, آپ اسکول جاتے ہو, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. دین یو ہیو لگژریز. لگژریز آر دوز وانٹس which are satisfied in order to make oneself distinguished in the society. لگژری مطلب آپ کی نیسیسٹی بنیادی ضروریات ہیں جو ہیومن لائف کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہیں. پھر جب آپ کی وہ نیسیسٹیز پوری ہو گئیں
دین یو گو ٹورڈس کمفرٹس کہ یار مجھے آرام ہو. ٹھیک ہے, میں مطلب گرمی میں بغیر پنکھے کے رہ سکتا ہوں, لیکن کمفرٹ یہ ہوگی کہ میں پنکھا لگا لوں. اور چلو اسی ٹرمز میں ہم اگر آگے جاتے ہیں, فار ایگزامپل اف آئی وانٹ ٹو گو ٹورڈز لگژری, تو میں مطلب میں اے سی لگا لوں. اے سی از دو ناٹ اے لگژری دیز ڈیز, مطلب وہ میجورٹی کیسز میں, لیکن اسٹل وی کین کنسیڈر اٹ ان آر ایگزامپل کہ یار مطلب بغیر پنکھا اور پھر اے سی, تو یو ہیو اے بیسک نیسیسٹی, یو ہیو کمفرٹ اینڈ دین یو ہیو لگژری. Okay, then what are goods and services? Goods refer to all material things which are directly or indirectly used by human beings. ٹھیک ہے, گڈس کی ہم بار بار بات کر رہے تھے, کسی کو کلیئر نہ ہو, گڈس کوئی بھی وہ مٹیریل تھنگ جو کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یوز ہوتی ہے بائی ہیومن بینگس, دیٹ از نون ایز گڈس. اینڈ سروسز refer to physical and mental actions performed by human beings to satisfy other wants, they are known as services. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کریم ہے, اٹ از اے سروس. فری لانسنگ میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں, فار ایگزامپل کوئی ٹاسک کسی کو دیتا ہے, فار ایگزامپل ہم نے آٹو کیڈ سے یہ ڈرائنگ مجھے بنا دو, میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا. تو بیسیکلی جو وہ بندہ ڈرائنگ بنا رہا ہے, ہی از پرووائڈنگ اے سروس. ٹھیک ہے, وہ اپنی ایفرٹ یوز کر رہا ہے, اپنی مینٹل کیپیسٹی کو یوز کر کے کسی کو کوئی کام کر کے دے رہا ہے, تو دیٹ از ایکچولی اے سروس. ٹھیک ہے. واٹ از ویلتھ؟ ویلتھ ریفرز ٹو آل دوز تھنگس which are owned and used by the people and are not free to be availed otherwise. ٹھیک ہے, ویلتھ آپ کی وہ ساری چیزیں جو کہ آپ کی ملکیت ہوں اور جو کہ مطلب وہ لوگ استعمال کریں, لیکن دے آر ناٹ فری ٹو بی اویلڈ ادروائز, تو دیٹ از یور ویلتھ. آپ کی ویلتھ کوئی اور تو نہیں یوز کر سکتا نا, سو اٹ از اونڈ بائی یو. دین کمنگ ٹورڈس پرنسپل آف اکنامکس, دیر آر اے فیو پرنسپلس. The first is that people face trade-offs. آپ جو بھی کام کرتے ہو لائف میں یا مطلب بزنس میں, تو ہمیشہ ٹریڈ آف کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ کرو یا تو یہ کرو. ہمیشہ آپ کے پاس آلٹرنیٹیو ہوگی, ہمیشہ آپ کے پاس چوائس ہوگی, either you select A, you go for B. سو ایک پرنسپل آف اکنامکس جو فرسٹ ہے, اٹ از دس دیٹ پیپل ول آلویز فیس ٹریڈ آفس. سیکنڈ از دا کاسٹ آف سم تھنگ از وٹ یو give up to get it. اچھا, ابھی آپ کو بتا رہے کہ کسی بھی چیز کی کاسٹ جو ہے وہ ایکچولی وہ چیز ہے جو آپ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے چھوڑتے ہو. فار ایگزامپل آپ یہ لیکچر لے رہے ہو, اس لیکچر کو لینے کی جگہ یو کوڈ ہیو واچڈ اے مووی, یو کوڈ ہیو گون آؤٹ وتھ فرینڈس, یو کوڈ ہیو ڈن سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے, سو جو چیز آپ نے چھوڑی ہے اس لیکچر کو لینے کے لیے, دیٹ از ایکچولی دا کاسٹ آف ٹیکنگ دس لیکچر. کہ مطلب آپ نے ان سب چیزوں کو چھوڑ کے, وہ ساری چیزیں جب چھوڑی ہیں, تو جو چھوڑا ہے وہ بیسیکلی کاسٹ ہے جو چیز آپ حاصل کر رہے ہو. تو یہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دا کاسٹ آف سم تھنگ از واٹ یو گیو اپ ان آرڈر ٹو گیٹ دیٹ تھنگ. ٹھیک ہے, آئی ہوپ سمجھ آ رہی ہوگی. دین تھرڈ تھنگ از دیٹ ریشنل پیپل تھنک ایٹ دا مارجن. ریشنل پیپل تھنک ایٹ دا مارجن یہ ہے کہ ریشنل پیپل ہمیشہ جو ہیں باؤنڈری پہ ہوتے ہیں, اور وہ ہمیشہ چیزوں کو ریشنلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. مطلب وہ ایک چیز کو بھی دیکھتے ہیں, مطلب اف یو ہیو ٹو سائڈس آف اے کوائن, تو وہ ہمیشہ لیفٹ دونوں سائڈس کو دیکھیں گے کہ یار اس چیز کے پروز کیا ہیں, اس چیز کے کونس کیا ہیں, ہمیں یہ چیز کرنی چاہیے, یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. اگر میں یہ آپشن لیتا ہوں تو مجھے اس کا کیا بینیفٹ ہے, اور اگر میں یہ دوسرا آپشن لیتا ہوں تو مجھے اس کا کیا بینیفٹ ہوگا. تو بیسیکلی ریشنل پیپل تھنک ایٹ دا مارجن. فورتھ از پیپل رسپونڈ ٹو انسینٹیوز. لوگ جو ہیں یا مارکیٹ جو ہوتی ہے, اٹ ول آلویز رسپونڈس ٹو انسینٹیوز. انسینٹیو بیسیکلی کیا ہے, میں کہتا ہوں کہ جی جو کلاس لے گا اس کو میں 10 نمبر دوں گا, تو بیسیکلی اب ان 10 میں نے انسینٹیو دیے, کوئی میں مطلب کوئی چیز میں آفر کر رہا ہوں, تو پیپل جو ہیں, لوگ جو ہیں, وہ دے رسپونڈ ٹو انسینٹیوز. ٹھیک ہے, کہ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ یار اگر آپ اوور ٹائم کرو گے کسی بھی جاب میں 2 hours, تو میں آپ کو اتنے ایکسٹرا پیسے دوں گا. تو بیسیکلی وٹ آئی ایم ڈوئنگ از آئی ایم گیونگ اے سرٹن انسینٹیو. دا ففتھ از دیٹ ٹریڈ کین میک ایوری ون بیٹر آف. ٹھیک ہے, کہ ٹریڈ سے صرف ایک بندے کا فائدہ نہیں ہوتا, ساروں کا فائدہ ہوتا ہے. اٹ کین میک ایوری ون بیٹر آف. فار ایگزامپل کریم جب سروس آئی,
تو ہمیں ایز کنزیومر ہمیں سہولت کیا مل گئی کہ جی میں گھر بیٹھا ہوں، آرام سے گاڑی میں منگوا لیتا ہوں، میرے گھر کے باہر آ جاتی ہے، بارش ہے، دھوپ ہے، آئی ڈونٹ کیئر، آرام سے میں بس منگواتا ہوں، گاڑی اپنی جگہ پہ آتی ہے، میں بالکل گھر سے نکل کے گاڑی میں بیٹھ کے اینڈ آئی کین گو ایوری ویئر ویئر ایور آئی وانٹ. ایٹ دا سیم ٹائم وٹ ہیز مطلب وٹ اٹ ہیز گیون ٹو دا ڈرائیورز از کہ جی ڈرائیور کو کہیں پہ بھی وہ ہو تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جی بندہ یہاں ہے، مجھے اس کو یہاں سے لینا ہے، تو اس کو سواری رائڈ مل رہی ہے. دوسری چیز کیا ہے، دوسری چیز ایک تھرڈ چیز جو ہم دونوں کو مل رہی ہے، ڈرائیور کو بھی اور کنزیومر کو بھی، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کریم فار ناؤ ایز این ایگزامپل، کہ اس میں آپ کو بارگیننگ کی چیز بھی ختم ہو گئی. وہ کہتے ہیں نا کہ یار دمرہ والا اتنے نہیں تو دمرہ مانے بلاڑ شو نہ دمرہ نہ جوڑے گی گزارو کا اینڈ اسٹف لائک دیٹ. سو واٹ ہیپنز از کہ اٹ کین میک ایوری ون بیٹر آف، اٹ کین میک لائفز آف ایوری ون سمپل. ٹریڈ ٹھیک ہے، یا مطلب آپ ٹریڈ کین بی آف گڈس، اور مطلب اگر سروسز کی فارم میں اس وقت ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. ٹھیک، مارکیٹس آر یوزولی اے گڈ وے ٹو آرگنائز اکنامک ایکٹیویٹی، وی آل نو دیٹ. گورنمنٹس کین سم ٹائمز امپروو مارکیٹ آؤٹ کمز، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ گورنمنٹ ہیز اے رول ان آرڈر ٹو امپروو دا مارکیٹ کنڈیشنز اور مارکیٹ آؤٹ کمز. فار ایگزامپل سستا بازار لگتا ہے رمضان میں، رمضان کے بازار وغیرہ لگتے ہیں، تو آبویسلی گورنمنٹ کین امپروو مارکیٹ آؤٹ کمز. دا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ڈپینڈز آن اے کنٹریز پروڈکشن. لوگوں کسی بھی ملک میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ایک معیار زندگی ہے، ٹھیک ہے، جو زندگی وہ گزار رہے ہیں، تو وہ بیسیکلی کنٹریز کی پروڈکشن پہ، جتنی ایک کنٹری کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے، پروڈکشن زیادہ ہونے سے کیا ہوگا کہ ہم اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی لائف کی جو نیسیسٹیز ہیں، جو ان کی ضروریات ہیں، وی کین فلفل آل دوز نیسیسٹیز. اوور اینڈ ابو میں اپنی پروڈکشن میری زیادہ ہے، آئی کین ایکسپورٹ دیٹ پروڈیوسڈ گڈ، اور آئی کین ایکسپورٹ دیٹ سروس. فار ایگزامپل کریم جو ہے وہ آئی گیس سعودی عرب سے ادھر آئی ہوئی ہے، اوبر ہے، ٹھیک ہے. سو اٹ از اے سروس بٹ اٹ ہیز بین ایکسپورٹڈ، اٹ ہیز بین پروڈیوس سم ویئر ایلس بٹ اٹ ہیز بین ایکسپورٹڈ. اب جب کوئی چیز میں نے پروڈیوس کر کے اس کو ایکسپورٹ کیا، اس کے ذریعے مجھے کیا ملا، اس کے ذریعے آئی گیٹ منی ان ریٹرن، ٹھیک ہے، زر مبادلہ ہم کہتے ہیں کہ یار مطلب ملک میں زر مبادلہ آتے ہیں. اب جب وہ آئے تو بیسیکلی آئی کین یوز دیٹ منی فار دا ہیلتھ آف مائی پیپل، فار ایجوکیٹنگ مائی چلڈرن، ٹھیک ہے، فار مطلب ادر پرپزز ایز ویل. میں ان کے لیے پارکس بنا رہا ہوں، ریکریشن کی جگہ بنا رہا ہوں، اور میں ان کو ایون ایجوکیشن میں ان کو اسکالرشپس دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. سو بیسیکلی دا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ڈپینڈس آن اے کنٹریز پروڈکشن. Prices rise when the government prints too much money. We all know that. Society faces a short-run trade-off between inflation and unemployment. کہ جب بھی آپ کی انفلیشن ہوگی، مہنگائی ہوگی، تو اس کے ساتھ ان امپلائمنٹ کے چانسز ہوتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے ریسنٹلی کووڈ میں دیکھا کہ بزنسز جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے تھے، تو جتنی بھی بڑی آپ کی فرمز ہیں، فار ایگزامپل مطلب آئی شوڈنٹ ٹیک نیمز، لائک فار ایگزامپل آپ کی ٹیلی کام کی جو انڈسٹری ہے، تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ انہوں نے جو ہے کٹ آفس شروع کی ہیں، وہ لوگوں کو نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم کم لوگوں پہ بھی سسٹم چلا سکتے ہیں، تو ہم نے اتنے زیادہ لوگ کیوں ہائر کیے ہوں. تو بیسیکلی جو آپ کی انفلیشن ہوتی ہے، اٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو انفلیشن، ابھی تو خیر پینڈیمک ہے اس کی وجہ سے، لیکن اسی طرح اگر آپ کی انفلیشن زیادہ ہو جائے، مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے، تو وہ بزنس اگر آپ کو بزنس جو اونر ہے اس کو فائدہ نہیں دے رہا، تو واٹ ہی ول ڈو بیسیکلی کہ وہ زور جو ہے وہ اپنے امپلائیز سے نکالے گا. دس از واٹ ایکچولی از دا ریالٹی. سو ناؤ کمنگ ٹورڈز انجینئرنگ اکانومی، ہم نے بیسک ساری اپنی کر لیں، تو اب ہم آتے ہیں کہ یار انجینئرنگ اکانومی بیسیکلی آپ کے پاس کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انجینئرنگ اکانومی انوالوز formulating, estimating and evaluating the expected outcomes of alternatives designed to accomplish a defined purpose. آپ کا کوئی بھی پرپز ہے، اس پرپز کو اکمپلش کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب جب اس پرپز کو اکمپلش کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے کچھ چیزیں چاہیے دیٹ آئی نیڈ ٹو ڈیزائن، ٹھیک ہے، مختلف آلٹرنیٹیوز. اب کوئی بھی کام ہو میں اس کو مختلف طریقوں سے کر سکتا ہوں. تو اب جو میں انجینئرنگ اکانومی بیسیکلی کیا کرتا ہے، اٹ انوالوز فارمولیٹنگ، ایسٹیمیٹنگ اینڈ ایویلویٹنگ دا ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمس. کہ اگر میں آلٹرنیٹیو اے سلیکٹ کرتا ہوں، تو میں اس آلٹرنیٹیو اے کو لے کے میں اس پہ کچھ انالیسس کرتا ہوں،
ٹھیک ہے، چیزیں اور اس کے آؤٹ کمز جو نکلیں گے اس آلٹرنیٹیو کو لینے کے، وہ آؤٹ کمز میں اپنے لیے نکالتا ہوں. جب میں وہ الٹرنیٹیو اے کے لیے بھی نکالتا ہوں، الٹرنیٹیو بی کے لیے بھی نکالتا ہوں، الٹرنیٹیو سی کے لیے بھی نکالتا ہوں، تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سا جو مجھے الٹرنیٹیو ہے وہ مجھے لینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اٹ انوالوز فارمولیٹنگ، ایسٹیمیٹنگ اینڈ ایویلویٹنگ. یہ تینوں چیزیں کیا چیز، دا ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم، کے جو آؤٹ کم نکلے گی، جو ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم ہے وہ کیا ہوگی فرام ویریس alternatives دیٹ آئی ہیو. دیٹ از بیسیکلی انجینئرنگ اکانومی. ٹھیک ہے، اٹ از اے سب سیٹ آف اکنامکس، ہمیں پتہ ہے. اینڈ اٹ از ناٹ کنسرنڈ ود جنرل اکنامک سچویشنز، رادر اٹ از پروجیکٹ ڈریون. انجینئرنگ اکانومی میں ہم بیسیکلی ملک کی اکانومی کی بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم پروجیکٹ ڈریون بات کر رہے ہوتے ہیں. کہ ہم کسی بھی چیز کو، فار ایگزامپل مجھے ہے کہ یار تم، فار ایگزامپل 3 پروجیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، کہ جی پشاور میں ایک نیا ایئرپورٹ بنانا ہے. دوسرا ہے میرے پاس کہ جی ریلوے لائن پہ کچھ کام ہے اور نئی میٹرو ہم نے یا نئی ٹرین ہم نے اسٹارٹ کرنی ہے. اور تھرڈ پروجیکٹ ہے فار ایگزامپل کوئی ہاؤسنگ کالونی مجھے بنانی ہے، یا مطلب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے بنانی ہے. سو ناؤ بیسیکلی وٹ آئی ڈو از کہ آئی سٹ، آئی ہیو 3 alternatives کہ یار میں یہ والا پروجیکٹ کروں، یہ پروجیکٹ کروں، یا یہ پروجیکٹ کروں. تو بیسڈ اپون انجینئرنگ اکانومی میں آؤٹ کمز کو، کہ یار اگر میں یہ کروں گا تو مجھے اس سے آؤٹ کم کیا نکلے گی، مجھے کیا فائدہ ہوگا، تو وہ سارا کچھ میرے پاس انجینئرنگ اکانومی میں آ رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ ڈریون ہے. اٹ از ناٹ جنرل کہ جی ملک میں کیا چل رہا ہے، یہ پروجیکٹ ڈریون ہے. ٹھیک ہے، انجینئرنگ اکانومی از اے کلیکشن آف میتھمیٹیکل ٹیکنیکس which simplify economic comparisons. It provides rational and systematic approach for evaluating different economic decisions. Engineering economy involves the systematic evaluation of the costs and benefits of proposed projects. Subject helps in understanding how to be an effective manager and a decision maker. یہ سمپل باتیں، ٹھیک ہے، آئی ہوپ سمجھ آ رہی ہوں گی. دین کمنگ ٹورڈز کنسٹرکشن اکنامکس. انجینئرنگ اکنامکس جیسے ہم نے دیکھ لی، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک ٹرم ہے وچ از نون ایز کنسٹرکشن اکنامکس. کنسٹرکشن اکنامکس میں بیسیکلی اٹ از ایلوکیشن آف اسکیئرس ریسورسز. ہم نے ابھی تک بات کی کہ جی ساری بات جو گیم ہے وہ ریسورسز کی ہے. سو اٹ از ایلوکیشن آف اسکیئرس ریسورسز آف دا کنسٹرکشن انڈسٹری پروفیٹیبلی. اب کنسٹرکشن انڈسٹری میں آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ کیا ہیں؟ دے آر لیبر اینڈ اسٹاف، equipment, material, and money. Construction economics provides students with the principles and concepts underlying the relationship between economic theory and the construction industry. You also have a term which is known as construction finance, and it is the allocation of your financial resources only profitably. ٹھیک ہے، کنسٹرکشن اکنامکس میں آپ کے سارے اسکیئرس ریسورسز آگے اور کیسے آپ ان کو ایلوکیٹ کرتے ہو ان آرڈر ٹو پروڈیوس پروفٹ، دیٹ از ایکچولی نون، مطلب یہ سب آتے ہیں انڈر کنسٹرکشن اکنامکس. ویئر ایز کنسٹرکشن فائنانس میں صرف یہ ہے کہ اپنے فائنینشیل جو آپ کے ریسورسز ہیں آپ ان کو کیسے ایلوکیٹ کرتے ہو ان آرڈر ٹو گیٹ پروفٹ آؤٹ آف اٹ. ٹھیک ہے، دین یو ہیو اکاؤنٹنگ. Accounting can be called the language of business, and like any language, it aims at effective communication of business transactions. آپ کی جو بزنس ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان کو افیکٹولی کمیونیکیٹ کرنے کے لیے جو ایک لینگویج ہے یا وٹ یو ڈو بیسیکلی، دیٹ از کالڈ اکاؤنٹنگ. اکاؤنٹنگ از اے سسٹم آف ریکارڈنگ، کلیکٹنگ، سمرائزنگ، اینالائزنگ اینڈ پریزنٹنگ انفارمیشن about an organization or project in monetary terms. It includes balance sheets, profit and loss account, a statement of changes in financial position. Financial statements are of interest to owners and management of companies, potential investors, financial institutions, credit rating agencies, employees, statutory and regulatory authorities, and competitors. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ از اے اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان فائنینشیل پوزیشن. کہ مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ اس کمپنی کی ٹوٹل ورتھ کیا ہے. فار ایگزامپل اگر میری کمپنی ہے اور اس کی کل ورتھ ہے 20 کروڑ کہہ لو، ٹھیک ہے، 20 کروڑ. تو اب جب میں کسی پروجیکٹ کے لیے اپلائی کروں گا
تو جو دوسری پارٹی ہے جو مجھے پروجیکٹ دے رہی ہے تو وہ میری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو یا میں کدھر سٹینڈ کرتا ہوں وہ چیز دیکھتی ہے. کیونکہ اب فار ایگزامپل 10 کروڑ کا پروجیکٹ ہے اور میری اپنی ورتھ جو ہے وہ 20 کروڑ ہے یا 50 کروڑ ہے, ٹھیک ہے, تو obviously وہ کہیں گے کہ ہاں اس بندے کا پوٹینشیل ہے, یہ پروجیکٹ کر سکتا ہے. اور اگر میرے 10 کروڑ کا پروجیکٹ ہے اور میری اپنی ورتھ 2 لاکھ ہے تو obviously وہ کہیں گے کہ یار یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. تو وہ یہ کہہ رہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آر آف انٹرسٹ ٹو اونرز اینڈ مینجمنٹ آف کمپنیز, پوٹینشیل انویسٹرز جو انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اینڈ ایٹسیکٹرا, ٹھیک ہے جی. دین پرابلم سالونگ اینڈ ڈیسیجن میکنگ. پرابلم سالونگ اور ڈیسیجن میکنگ پروسیس کیا ہوتا ہے؟ پرابلم سالونگ اور ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں فرسٹ آف آل وٹ یو نیڈ ٹو ڈو از یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا پرابلم. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. دا سیکنڈ تھنگ از دیٹ یو ہیو ٹو کلیکٹ دا ریلیونٹ انفارمیشن, ٹھیک ہے. آپ کسی بھی چیز کے بارے میں اگر ڈیسیجن لیتے ہو تو فرسٹ آف آل یہ ہے کہ جی آپ کو پتہ ہو مسئلہ کیا ہے. جب مسئلہ آپ کو پتہ ہے دین اس مسئلے سے ریلیٹڈ یو کلیکٹ ریلیونٹ انفارمیشن. once you have all the relevant information, what you do is you define alternative solutions, کہ یار میں اس کام کو, اس مسئلے کو میں اس طریقے سے بھی حل کر سکتا ہوں, اس مسئلے کو میں ایک دوسرے طریقے بی سے بھی حل کر سکتا ہوں, اور اسی مسئلے کو میں ایک تیسرے طریقے سی سے بھی حل کر سکتا ہوں, ٹھیک. سو یو ڈیفائن یور آلٹرنیٹیوز, ٹھیک ہے. دین جب آپ کے پاس 3 آلٹرنیٹیوز آ گئے دین یو ایویلویٹ ایچ آلٹرنیٹیو, کہ اگر میں اس آلٹرنیٹیو اے کو لیتا ہوں تو کیا فائدہ ہے یا کیا نقصان ہے, بی کو لیتا ہوں تو اس کا کیا فائدہ, اس کا کیا نقصان ہے, اور اگر سی کو لیتا ہوں تو اس کا کیا فائدہ اور اس کا کیا نقصان ہے. بیسڈ اپون دس یو سلیکٹ دا بیسٹ آلٹرنیٹیو یوزنگ اینی ڈیفائنڈ کرائٹیریا. یو ڈیفائن دا کرائٹیریا, دین یو امپلیمنٹ دا سولوشن. آپ وہ سولوشن امپلیمنٹ کرتے ہو اینڈ دین یو مانیٹر دا ریزلٹس. Now, this fourth step where you evaluate each alternative, this is the place in decision making process where the major tools of engineering economics are applied. ٹھیک ہے, when you are evaluating your alternatives, تو وہاں پہ جو ہے engineering economy جو ہے that actually comes into play and that helps you, ٹھیک. Importance of engineering economics آپ کے پاس کیا ہے کہ جی why engineering economics is important for engineers. Because engineers design and create or construct, ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے. Now they design and create or construct, so designing involves economic decisions. Engineers must be able to incorporate economic analysis into their creative efforts. Often engineers must select and implement from multiple alternatives. A proper economic analysis for selection and execution is a fundamental task of engineers. In today's competitive world of business, it has become essential that engineers should practice economical and financial analysis for engineering projects and make rational, sane, wise decisions. ٹھیک ہے جی. Now coming towards why engineering economics is important to civil engineers. The first thing is that is any individual project worthwhile, go or no go, کہ یار ہمیں کوئی پروجیکٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یہ پروجیکٹ کرنے کے مطلب ہمیں کریں تو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو بیسیکلی انجینئرنگ اکنامکس آپ کو اس ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کرتی ہے. ویدر ٹو انویسٹ منی اور ناٹ ان اے پروجیکٹ. اون اور بورڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے پاس پیسہ ہے میں اسی کو انویسٹ کروں گا, یا میں کہیں سے لون وغیرہ لے کے پیسے بورو کر کے آئی کین انویسٹ اٹ. تو جو یہ انویسٹمنٹ ہے ویدر اٹ از ورتھ اٹ اور ناٹ. Given a list of feasible projects, which one is the best? آپ کے پاس مختلف پروجیکٹس ہیں, اس میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ یار کون سا بیسٹ ہے یا کون سا مجھے کرنا چاہیے. تو وہاں پہ بھی انجینئرنگ اکنامکس آپ کو ہیلپ کرتی ہے. How does each project rank compared to others on the list? For example, you have 10 projects. تو 1 پہ کون سے, نمبر 1 سب سے پہلے مجھے کون سا کرنا چاہیے. If I am unable to get that project, تو نمبر 2 پہ مجھے کون سا کرنا چاہیے, 3 and so on. سو یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے پروجیکٹس کو رینک کر سکتے ہو. تو بیسیکلی انجینئرنگ اکنامکس کین ہیلپ یو رینک یور پروجیکٹس ایز ویل. ہاؤ ٹو اچیو لانگ ٹرم فائنینشیل گولز. آپ اپنے لانگ ٹرم فائنینشیل گولز کیسے اچیو کر سکتے ہو. ہاؤ ٹو کمپیئر ڈفرینٹ ویز ٹو فائنینس پرچیزز, کہ کیسے میں کوئی چیز اگر خریدنا چاہ رہا ہوں
تو میں کیسے کہ یار میں اس طریقے سے خریدوں، میں میرے پاس فار ایگزامپل بینک میں اتنے پیسے پڑے ہیں تو میں وہ نکال کے دے دوں، یا وہ پیسے مجھے کہیں اور بھی چاہیے ہوں گے. تو بیسیکلی وہ اس چیز کے بارے میں کہ ہاؤ ٹو کمپیئر ڈفرینٹ ویز ٹو فائنینس یور پرچیزز، ہاؤ ٹو میک شارٹ اینڈ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ڈیسیجنس، اینڈ ان دا اینڈ پروجیکٹ ایویلویشن. پروجیکٹ ایویلویشن اس طرح ہے کہ شوڈ آر کمپنی بائی اے کنسٹرکشن ٹرک آن ڈسکاؤنٹ ود مور انٹرسٹ اور نو ڈسکاؤنٹ ود نو انٹرسٹ. کہ فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے اور وہ ایک کنسٹرکشن ٹرک خریدنا چاہ رہی ہے، تو اب اس کے پاس دو الٹرنیٹیوز ہیں کہ یا تو وہ ابھی ڈسکاؤنٹ پہ لے لے، شروع میں کم پیسوں پہ لے لے لیکن بعد میں اس کو زیادہ انٹرسٹ دینا پڑے گا، یا تو یہ ہے کہ نہ تو مطلب وہ ڈسکاؤنٹ نہ لے ابھی فی الحال، بس جو اس کی قیمت ہے اس پہ لے لے، پر اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعد میں اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں دینا پڑے گا. تو اب اس کو یہ والا آپشن لینا چاہیے یا یہ اس کمپنی کو آپشن لینا چاہیے. تو پروجیکٹ ایویلویشن میں بیسیکلی انجینئرنگ اکنامکس امپورٹنٹ ہے فار سول انجینئرس. ایگزامپل 2 کیا ہے؟ شوڈ وی رینٹ اور پرچیز اے پیس آف ایکوپمنٹ فار آر پروجیکٹ، فار ایگزامپل ایکسکیویٹر. آپ کو سائٹ پہ ایکسکیویٹر چاہیے، تو یار میں رینٹ پہ لوں تو مجھے فائدہ ہے، یا میں اس چیز کو پرچیز ہی کر لوں تو مجھے فائدہ ہے. تو بیسیکلی یہ ڈیسیجن سارے اکنامک ڈیسیجنز ہیں، ٹھیک ہے. منی از انوالوڈ، آپ کی فائنینشیل جو کیپیسٹی ہے دیٹ از انوالوڈ. تو وہ ساری ڈیسیجن میکنگ جو ہے سول انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے انجینئرنگ اکنامکس جو ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. ایگزامپل ہم اس کی اس طرح، ایک ایگزامپل ہے جنرل کہ ٹو جنریٹ سیورل ویز آف ڈوئنگ اے پرٹیکولر ورک اینڈ سلیکٹ دا موسٹ اکنامیکل وے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. فار ایگزامپل کنکریٹ آپ ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو مینولی شو کر رہے ہیں، آپ کے پاس یہ کنکریٹ کا مکسر ہے، آپ اس سے بھی بنا سکتے ہو. اور آپ کا یہ پلانٹ ہے کنکریٹ پلانٹ، بیچنگ پلانٹ، اس کے تھرو بھی آپ کنکریٹ بنا سکتے ہو. ناؤ یو ہیو این آلٹرنیٹیو اے، یو ہیو این آلٹرنیٹیو بی اینڈ یو ہیو این آلٹرنیٹیو سی. اب مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے یا یہ کرنا چاہیے. تو بیسیکلی یہ ڈیسیجن میں کیسے لوں گا؟ تو ریشنلی یہ ہے کہ میں ان ساروں کو دیکھوں گا کہ یار میری نیڈ کیا ہے، میری ضرورت کیا ہے، پھر میری فائنینشیل کیپیسٹی کیا ہے، اور اس کے مطابق میں کروں گا کہ اگر مجھے چھوٹا کام ہے تو آبویسلی اب گھر میں کوئی چھوٹی موٹی مرمت ہے تو آبویسلی آئی ول بی گوئنگ فار مینول تھنگ. اگر تھوڑا سے زیادہ بڑا کام ہے سو آئی ول گو ود دس ہینڈ مکسر. اینڈ اف آئی ہیو مطلب بڑا پروجیکٹ ہے تو آبویسلی آئی ول بی ڈوئنگ آئی ول بی انسٹالنگ اے بیچنگ پلانٹ، رائٹ. ناؤ یہ ویسے ہی میں نے آپ کو ڈالا تھا کہ بیسیکلی دس از سیلینٹ فیچرز آف سواٹ ٹوین ٹیوب ٹنل، لیکن یہاں پہ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کاسٹ آف دا پروجیکٹ. کہ جو سوات کا پروجیکٹ ہوا ہے اٹ کاسٹ ₹6202.08 ملین، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ آلموسٹ 620 کروڑز ہیں آئی گیس. اگر ہم ملین کرتے ہیں تو ملین 10 لاکھ، 10 لاکھ کروڑ، 10 کروڑ 620، ٹھیک ہے. 6202.08 ملین، اس کو چلو ہم پیسوں میں کنورٹ کر لیں گے، مطلب کروڑز وغیرہ میں، تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے. لیکن بیسیکلی مطلب اتنی زیادہ کاسٹ جو ہے اٹ از انوالوڈ ان اے پروجیکٹ، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو کاسٹ ہے آبویسلی کوئی نہ کوئی تو یہ کاسٹ بیئر کر رہے، بیٹ مطلب گورنمنٹ بیئر کر رہی ہو یا بیٹ کوئی پارٹی بیئر کر رہی ہو، ٹھیک ہے. تو اب ہم نے دیکھنا کہ یار آئدر دس پروجیکٹ از ورتھ وائل اور ناٹ. تو بیسیکلی انجینئرنگ اکنامکس کی ٹولز جو آپ سیکھتے ہو آبویسلی یو یوز دوز تھنگس ان آرڈر ٹو ہیلپ یو، مطلب ان آرڈر ٹو ہیلپ یو ان ڈیسیجن میکنگ فرام فائنینشیل پوائنٹ آف ویو، ٹھیک ہے. اور یہ اس کی فردر سب وہ ہے کیا نام ہے بریک ڈاؤن ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیٹ ان ٹو دیٹ، بٹ جسٹ ایک ایگزامپل آف آئیڈیا کہ یار اتنی ہیوج کاسٹ جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں ان اے پروجیکٹ، رائٹ. سو دس از آل فار ٹوڈے. دس واز آر فرسٹ لیکچر. بیسک کانسیپٹس وغیرہ تھے، ٹھیک ہے. سمپل چیزیں ہیں، آپ اس میں سے یو گو تھرو اٹ ونس، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور پھر انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ آگے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے ذرا اس طرح کا سبجیکٹ کہ اٹ از سارٹ آف مطلب آپ اس کو کہہ لو کہ خشک سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے. لیکن انشاءاللہ اسی طرح ہم آہستہ آہستہ کریں گے، اور آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اف یو ہیو اینی کویسچن تو آپ کمنٹ کرو، اینڈ انشاءاللہ I'll get back to you and I'll answer, ٹھیک ہے. So this is all for today. Take care of yourselves. Thank you very much.